का जो ये मीडिया का गंद है उसके मुतालिक कुछ स्टैटिस्टिक थी, मगर वो इतनी गंदी है कि उसको नकल करने को ही दिल नहीं चाहता। मुझे बहुत तरद्दुद था कि ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें अजीबोगरीब बातें हैं। हर 4 घंटे के अंदर एक नंगी फिल्म सिस्टम के ऊपर अपलोड हो रही है, हर 4 घंटे के बाद। जो इंटरनेट देखने वाले हैं उनमें से 35% जो नंगी फिल्में देखते हैं वो औरतें होती हैं। हर रोज जो ईमेल लिखी जाती हैं उनमें से 2.5 बिलियन ईमेल जो होती हैं वो सेक्स से मुतल्लिक होती हैं। 2.5 बिलियन डेली ईमेल वो सेक्स से मुतल्लिक होती हैं। बाहर मुल्कों में 56% जो डाइवोर्स हो रही है उसकी बुनियादी वजह बीवी या मियां उनमें से कोई ना कोई नंगी फिल्में देखता है, इसलिए वो अपने साथी से मुतमिन नहीं होता और उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। 3 स्टेजेस हैं, ये जरा समझने वाली बात है कि आमतौर पे हर नौजवान समझता है कि ये नंगी फिल्में बुरी चीज है, मगर इसका आदी बना दिया जाता है, एडिक्शन इसकी हो जाती है। लोग जैसे शराब का नशा होता है, नंगी फिल्मों का इसी तरह नशा हो जाता है। और उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये कि जो बंदा नंगी फिल्में देखने लग जाता है तो वो फिर बुरे को बुरा नहीं समझता, यानी शुरू के चंद दिन तो मलामत होती है, फिर वो रूटीन बन जाती है। तो पहले स्टेप को कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। दूसरा स्टेप आ जाता है, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, कि बंदा उस बुराई को फिर तस्लीम कर लेता है। और तीसरा स्टेज है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का माना कि बंदा उस गुनाह को जिंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, यही तरीका है। तो आजकल मीडिया के जरिए इंसानों के दिमाग की सोच को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, जिस वजह से जिंदगियों के अंदर बहुत परेशानियां हैं। शरीयत ने शुरू से ही इन तमाम गंदी चीजों से बचने की जो है हमें तलकीन फरमाई। लिहाजा जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो इंटरनेट को तो अपना दुश्मन समझे। ठीक है, कारोबारी इस्तेमाल की वजह से हम ये नहीं कह देते कि जी हर बंदे के लिए हराम है। ठीक है, जो कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जायज काम के लिए जायज है, नाजायज काम के लिए नाजायज है, मगर अक्सर व बेशतर उसका नाजायज इस्तेमाल ही हो रहा होता है। इससे बचने की कोशिश करें। और फेसबुक के बारे में तो जवाज का फतवा ही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने मुझे ये बताया, जो इस लाइन के लोग हैं, कि फेसबुक पे जो बंदा जाता है पूरे 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई गैर महरम लड़की उसके स्क्रीन पे आ जाती है। तो अगर 5 मिनट के अंदर उसने गैर महरम लड़की को देखना है तो उसका खोलने का जवाब ही नहीं दिया जा सकता। तो फेसबुक पे तो जाना ही हराम है, यूं समझ लें। जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले लोग हैं वो इस मीडिया के गंद से अपने आप को बचाएं, और हो सकता है कि इसी गंद की वजह से उनकी तरक्की ना हो रही हो। वो बढ़ना चाहते हैं मगर उनके पांव बंधे हुए हैं। अल्लाह ताला इस गिरफ्तारी से हमारी जान छुड़ाए। और फिर इसका फाइनल नतीजा लिखा हुआ है कि तलाकें हो जाती हैं और बंदे डाइवोर्स होने के बाद डिप्रेशन हो जाती है, और डिप्रेशन के बाद इसका अंजाम कि वो लोग खुदकुशी करते हैं। जिन लोगों को ऐसी फिल्में या ऐसी चीजें देखने की आदत हो उनके लिए भी चंद नसीहतें हैं, वो जरा सुन लीजिए। ये काम की बातें हैं कि वो बंदा अपनी विल पावर को बढ़ाए। सबसे पहला काम डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर। चूंकि विल पावर मजबूत होगी तो इंसान इंटरनेट पे तो काम करेगा मगर गंदी वेबसाइट पे नहीं जाएगा।
اور اگر ول پاور کمزور ہوگی تو پھر خود بخود اس طرف کھنچ جائے گا. تو ول پاور کو مضبوط کریں ذکر کی کثرت کے ذریعے سے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مضبوط قوت ارادی دی ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں. پھر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے. جو لوگ مناسب سوتے ہیں رات کو ان کی ول پاور بھی مضبوط ہوتی ہے. پھر جو لوگ فاسٹنگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے. میڈیٹیشن جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایسا گناہ کرتے ہیں، ایکنالج دیٹ یو آر ایڈکٹ، اس کو جسٹیفائی نہ کریں، اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں جی میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں رہتی، لہذا میں انٹرنیٹ پہ یہ تصویریں دیکھتا ہوں. نہیں، ایکسپٹ کریں کہ ہاں میرے اندر یہ گناہ موجود ہے، تب اس کی ریمیڈی ہوگی. ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مضبوط یقین وہ ضروری ہے. ہم اگر سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیٹھا تماشے دیکھ رہا ہے. اور جتنی ویڈیوز ہوں، امیجز ہوں، آڈیوز ہوں، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور کمپیوٹر استعمال بھی کرنا ہو تو پبلک پلیس پہ استعمال کرنا چاہیے، بند کمروں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی کو ٹیمپٹیشن کو برداشت کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ جو شہوت کا زور ہے یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. انسان اگر اللہ کے لیے اس کو تھوڑی دیر روکے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، چڑھی ہے ندی یہ اتر جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے انسان گناہوں سے اپنا ذہن ہٹا لے، یہ سیلاب جو چڑھ جاتے ہیں نا یہ اتر بھی جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمی سے رہ ہوشیار تو. اب 2-3 نکتے آخر پہ جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ شہوت سے متعلقہ جو گناہ ہے نا ان سے بچنے کے لیے 2-3 نکتے ذہن میں رکھیں. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق متعین فرمایا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. ہم نے دنیا میں کتنے لقمے کھانے ہیں یہ طے شدہ ہے، کتنا پانی پینا ہے طے شدہ ہے. ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک ایک قطرہ جو رزق میں لکھا ہے ہم نے اس کو پی نہ لیا ہو. اس لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پانی پی رہے ہوتے ہیں اور ایک گھونٹ لیتے ہیں، گلاس رکھتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے. انہوں نے اتنا ہی پانی پینا ہوتا ہے، رزق اتنا ہی تھا. جو مزید پانی تھا وہ ان کا رزق نہیں تھا. لقمہ لیتے ہیں باقی روٹی رہ جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ان کا رزق اتنا ہی تھا. ہماری زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنس کے مزے رکھے ہیں نکاح کے ذریعے سے، وہ ہمارا رزق ہے، وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں. اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو ازدواجی زندگی کی لذتیں نصیب ہوں گی، اور اگر ہم وقت سے پہلے ان کو لینے کی کوشش کریں گے تو کوٹا ہمارا ہی ہے جو ختم ہوگا اور گناہ اوپر سے ہوگا. گناہ اوپر سے ہوگا. اس لیے کنوارے بچے شادی سے پہلے جن سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں سوچیں کہ ہم جو لذتیں لے رہے ہیں یہ نصیب ہمارا ہی ہے. اگر ہم نکاح کے بعد لیں گے تو یہ کامل لذت ملے گی ہمیں،
اور اگر نکاح سے پہلے غلط طریقوں سے شہوت پوری کریں گے تو طریقہ بھی غلط ہوگا اور اوپر سے گناہ بھی ملے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی سے پہلے ان گناہوں میں پڑ گیا تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کا کوٹا ہی تھوڑا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے زندگی کی جو ساتھی ہے اس کی تمناؤں کو پورا ہی نہیں کر پاتے. اس سے ازدواجی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہیں. پھر بیویاں خاوند کے سامنے غصہ کرتی ہیں، آرگومنٹ کرتی ہیں، اور اکثر ایسے لوگوں کے درمیان ناچاتی رہتی ہے. یا دوسرا طریقہ یہ کہ جب بیوی خاوند سے مطمئن نہیں ہوگی تو وہ بھی گناہ کا راستہ جو ہے اختیار کرے گی. تو ایسے لوگ جو کنوارے پن میں گناہوں میں پڑتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی کہیں گناہ کے راستے میں نہ پڑ جائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ زنا جو ہے اس کا قصاص ہوتا ہے. قصاص کا کیا معنی کہ اگر آج میں زنا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی گھر کی عورت اس کو پورا کرے گی قصاص کو. تو اگر ماں زنا کر رہی ہے تو وہ سوچے کہ کیا میری اس حرکت کا بدلہ میری بیٹی چکائے گی، میری بیٹی بھی اسی راستے پر چلے گی. اگر خاوند یہ عمل کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچے کہ میں اگر کسی غیر عورت کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہوں تو میری بیوی میری بیٹی وہ بھی اسی کو پورا کرے گی. حدیث مبارک ہے تم غیر عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے. اور جو انسان غیر عورتوں کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے گھر میں بدکاری ہوگی، اور اگر گھر کی عورت سے نہیں ہوگی تو گھر کی دیواروں کے ساتھ بدکاری ہوگی. یعنی اس نے اس کا قصاص چکانا ضرور ہے. تو کیا ضرورت ہے اس گناہ میں پڑنے کی کہ جس گناہ کا قصاص ہماری اولادیں آگے چکائیں گی. ہمارے اپنے گھروں میں گناہ آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکیے اور وہ عمل کیجئے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. جب تک دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کا قصاص دینا پڑے گا، انسان ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. چنانچہ یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے، ہم اس کو خلاف شرع طریقے سے کیوں حاصل کریں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ مزدور کو تنخواہ ملنی تھی اور وہ تنخواہ کو چوری کر لے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ اور بے وقوف آدمی یہ تمہاری تو تنخواہ تھی، تم 2 دن صبر کر لیتے تو تمہیں مہینے کی تنخواہ مل جاتی. تم نے وقت سے پہلے اس کو چوری کر لیا تو مالک کی نظر میں مجرم بن گئے. یہ ہمارا ہی رزق ہے جو ہمیں ملنا ہے. ہم وقت سے پہلے جو کرتے ہیں یہ گناہ تو ہم اللہ کی نظر میں بھی مجرم بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا قصاص ہے. اور ایک تیسری بات کہ یہ جو جنسی گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا. یعنی جو اس کی مبادیات ہیں اس سے بھی بچو. بات کرنا، دیکھنا یہ ابتدا ہے، اس سے بھی بچو. چنانچہ ہم اس سے بچیں اور احیاء اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پھر ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا جس کو تلبیس ابلیس میں بھی لکھا ہے. ایک حافظ قرآن تھا، اس نے کسی بے ریش لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں غلط نظر ڈالی؟ تو اس نے آگے سے جسٹیفائی کیا، نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا ہے، اور کہہ دیا کہ اللہ ایسی شکلوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے 20 سال کے بعد قرآن پاک ہی بھول گیا. تو جب یہ بیان میں واقعہ سنا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی. بعد میں کھانے پہ حضرت نے اپنے ہاں بلایا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں کم علم ہوں، کم سمجھ ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں. فرمایا پوچھو. میں نے کہا کہ حضرت ایک بندے نے ایک مرتبہ بدنظری کی، اتنی بڑی سزا کہ قرآن پاک کو اس سینے سے نکال لیا گیا.
تو حضرت نے فرمایا ہاں، وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا مانا؟ تو فرمایا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ انا اغیر الناس، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ تو اللہ غیرت کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ سے محبت کرنے کی بجائے غیر سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اور جہاں غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے جو دوست لکھتے ہیں نا آئی لو یو، یہ 3 لفظ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپنے چاہیے، بندے کا دل کانپنا چاہیے کہ میں کسی کو یہ لفظ لکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میسج کو بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں یہ لکھوا دے کہ آئی ڈونٹ لو دس پرسن، یہ تو غیر سے محبت کرتا ہے، یہ میرے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، اس کا نام نکال دو میری۔ تو کہیں اللہ کے دفتروں سے ہمارا نام ہی نہ نکال دیا جائے، ایسے الفاظ مت کہیں کسی کو، اس کو کہیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہوت کے گناہوں سے